अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हैशटैग सियासत की मेज़बान फरवा वहीद, जिनकी तबीयत ठीक नहीं और हम उनके लिए दुआ गो भी हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज। आगाज करते हैं नाज़रीन, नई सियासी जमातें और नए बयानिए। बड़े सियासी लीडरान की वतन वापसी की तैयारियां भी हो रही हैं और साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे भी हैं। एहतसाब के बयानिए और नए गठजोड़ की बिसात में मुल्क के आम इंतखाबात का नकारा बच चुका है। नवाज शरीफ की वतन वापसी जेल ले जाएगी या फिर वो जाती उमरा जाएंगे, नून लीग की सियासी बेचैनी आए दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी पर उनकी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और जिस पर वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी एक बयान दिया है। कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को जमानत ना मिली तो इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जिस पर रद्दअमल भी सामने आया है नून लीग के रहनुमाओं का। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह कहा गया है कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नून लीग एक जानिब तो दूसरों को अंजाम का बता रही है और दूसरी जानिब अपने सियासी अंजाम से मुताल्लिक फिक्रमंद भी है, क्योंकि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नून लीग ने 16 महीने मेहनत की, अब उसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी अपने लिए कर रहे हैं। इस वक्त नून लीग इलेक्शन को लेकर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और अपनी गेम सेट करती दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी शायद किसी हिकमत अमली के तहत खामोश नजर आती है। अब मालूम नहीं कि इन्हें भी पीटीआई की तरह किसी पैर की उंगली उठने का इंतजार है या फिर नून लीग से किए गए लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे पर अमल दरामद होने की उम्मीद है। सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से बिलाल अजहर कयानी और इसके साथ साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले शैला रजा साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी काफी खामोश है और हमने देखा पिछले दिनों बिलावल भुट्टो काफी अग्रेसिव मूड में थे, बयान दिए जा रहे थे, साथ साथ रैलियां निकाली जा रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी काफी चुप है, कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। नून लीग लाहौर में पीपल्स पार्टी दौरा भी करके गई है बिलावल भुट्टो, लेकिन कोई हमें बड़ी उदासी नजर आ रही है पीपल्स पार्टी में। क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी लाहौर में और उसके बाद कुछ इख्तियारात जो हैं वो रज़ाई साहब को दिए, सब ने मुतफ़क्का तौर पे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे बन गए हैं और शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है तमाम कैंडिडेट्स को। तो एक इंतखाबी मरहला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो एक स्पेल कह सकती हूँ मैं, चेयरमैन ने कंप्लीट किया और जल्द ही हम इंशाल्लाह शेड्यूल के साथ ही आने से पहले, क्योंकि शेड्यूल का हमें इंतज़ार है और उसी के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा भी हम निकलते हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा तैयारी से मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और कोई ऐसी बात नहीं। शैला साहिबा, शेड्यूल का इंतज़ार है या किसी इशारे का, किसी एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार है? इशारे और एम्पायर की उंगली जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होती है। पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पे यकीन रखती है और इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका मिले और अपना अपना किरदार अदा कर सकें और आवाम की जो राय है वो जो है अफजल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की है, हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इस चीज़ का शिकवा किया जा रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिर उन्होंने नाम भी लिया कि नून लीग से मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। क्यों नून लीग क्यों ऐसा कर रही है? हालांकि जब हमने देखा कि PDM हुकूमत बननी थी तो आसिफ जरदारी ने बड़ा साथ दिया नून लीग का। अच्छा देखिए, बात यह है कि हर पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है प्रेफर किया है, चाहे MRD बनने से लेकर हमारी जब गवर्नमेंट आई बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो उसमें भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, चाहे वो हमारे मुखालिफ हों। आज भी जब हम बात कर रहे हैं
تو حال ہی میں جو ہم نے 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور وہ پاس ہوا، اور پولیٹیکل پارٹیز نے ہی مل کر پاکستان کی جو ایک ہم کہتے ہیں کریڈیبلٹی کو بچایا، اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے، کیونکہ ہماری سیاست پاکستان کے لیے ہے۔ تو ابھی بھی ہم نون لیگ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ ہم سب ساتھ چلیں گے، ساتھ رہنا ہے، آگے بڑھیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تقریباً 7 لوگ آپ کے ایسے جو ہیں وہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں موجود ہیں کہ جن کے لیے خود الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا کہ فواد حسین فواد کو کے بارے میں کہ کس طرح کے لوگ آپ نان پولیٹیکل لوگ لے کر آئے ہیں۔ دوسری طرف سندھ سے چاہے چیف سیکرٹری ہوں چاہے آئی جی ہوں، سب کو آپ نے ہٹایا، ان کو بھی آپ کے پی میں یا پنجاب میں لگا سکتے تھے، وہاں پہ بھی نہیں لگایا گیا۔ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، تو گورنر آپ نے وہاں پہ ایم کیو ایم کا بٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ بات کریں تو کل آپ نے دیکھا ہوگا سارے چینلز کی زینت بنی ہوئی تھی یہ خبر کہ سندھ میں جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے جو تھے ان کی بیٹھک ہوئی، جس میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بجٹڈ فنڈ جو تھے وہ کیوں نہیں ریلیز کیے جا رہے۔ دوسری طرف پنجاب میں جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے یونین کمیٹیز بنا کے اس میں نون لیگ کے لوگ ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ ہو رہا ہے اب گاؤں چمکیں گے۔ بھئی ہمارے گاؤں تو اجڑے پڑے ہیں، ہمارا تو فلڈ افیکٹ تھے، ہمیں تو بہت سارے کام کرنے تھے، تو ہمارے فنڈز رکے میں ان کے لیے نئے نئے جو ہیں وہ آرڈیننسز آ رہے ہیں۔ تو بات تو ہے نا، ہمیں کس سے کرنی ہے؟ صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس طرح کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اس طرح کی کیوں سیاست کی جا رہی ہے؟ سندھ میں پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، کیوں ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیوں زیادتی کی جا رہی ہے؟ کیوں کارنر پہ لگایا جا رہا ہے؟ اچھا، جہاں تک پارٹیز اکٹھے ہونے کی بات ہے، اگر آپ 2018 کے انتخابات دیکھیں، اس سے پہلے 2013 کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں لیکن سندھ میں وہ الائنس بناتی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لڑتی ہیں۔ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے خلاف تھی لیکن جی ڈی اے میں تھی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھی لیکن جی ڈی اے میں تھی، مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ بھی تھی، جے یو ایف جو تھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھی لیکن جی ڈی اے میں تھی۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس سے ہم نہیں گھبرا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ علاقے کے حساب سے کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی ٹارگٹ پر ہے؟ جی نہیں، پہلے بھی انہوں نے سب نے مل کے 18 پارٹیز جی ڈی اے میں تھی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اور انہوں نے ہمارے خلاف لڑا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کہہ کے گئے تھے کہ جس شام مجھے قبر میں اتارا جائے گا اس دن کے بعد سے اس میں اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو پہ سیاست ہوگی، تو وہ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حنیف عباسی جاگے، انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کی، جہاں کوئی لیڈر پہ مشکل وقت آتا ہے وہ اپنے آپ کو بھٹو سے ملانے لگتا ہے، جیسے ہی سیدھا ہوتا ہے وہ اینٹی بھٹو ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو ہے۔ ٹھیک ہے، جانیں گے۔ ویسے سعید غنی نے بھی ایک بیان دیا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ ہمارے بندے نہ ہو، بس ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے۔ اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن ابھی میں بلال اظہر کیانی صاحب کے پاس آؤں گی۔ بلال صاحب، کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر ہمارے بندے نہیں ہیں اور دوسروں کے بندے ہیں تو اس کا مطلب کوئی کھوٹ ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہو نہ آپ کیوں۔ بالکل، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بلال صاحب کہیے گا، تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بلال صاحب کہیے گا، تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے بڑی تیاریاں، آج بھی دیکھا کہ بینرز فلیکسز اس طرح کے ہوں گے، بڑی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ نواز شریف واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، کیا لگتا ہے؟ مریم صاحبہ بھی روانہ ہو چکی ہیں، کیسا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں واپس؟ تیاری کیسی ہے؟ کیا سوچا آگے کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے یہ بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو لاہور واپس پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا مینار پاکستان میں ایک فقید المثال استقبال ہوگا۔ ہماری پوری جماعت اس کے لیے پرجوش ہے، ہماری کارکنان میں جوش ہے، تیاریاں جاری ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور چیف آرگنائزر پی ایم ایل این انہوں نے بہت آلریڈی ایفرٹ اور موبلائزیشن کی ہے،
اور ہم بھی بطور کارکن اور پارٹی کے عہدیدار اس عمل میں ہم ساتھ ساتھ اپنی کام کر رہے ہیں جو ہماری جماعت میں ذمہ داری بھی ہے. تو اس کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, وہ وطن واپس پہنچ گئی ہیں, لاہور واپس پہنچ گئی ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی کی اس حوالے سے مزید ایکٹیویٹیز رہیں گی. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں بھی ملک کے بیشتر حصوں میں لوگوں نے خود, ہمارے دیگر کارکنان نے, ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز نے جگہ جگہ اپنے علاقے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی آمد کے سلسلے میں ایونٹس رکھے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کی میٹنگز ہوئی ہیں. تو وہ پرجوش ایک ماحول بن گیا ہے, اور کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ ہم سب کی خواہش تھی کہ اگلے الیکشنز میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہمیں لیڈ کریں اور اس ملک کے 4th ٹائم انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے. اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ یہ جن بحرانوں میں اس ملک کو پچھلے 6 سال کے ایک تجربے سے ڈال دیا گیا تھا, اور جس کو پچھلے اس حکومت نے, اتحادی حکومت نے بڑی مشکل سے ڈیفالٹ ایورٹ کیا, مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی. ابھی بھی بہت بحران ہیں اور ہم نے یقیناً ان کو ٹیکل کرنا ہے. تو کیانی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں مشکل حالات میں عوام کا ساتھ دیں گے. اس مشکل حالات میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا بھی ساتھ دیا. جب پی ڈی ایم آئی اور بڑا سا حمزہ شہباز کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے زرداری صاحب نے آئے ملاقاتیں کی, لیکن اب کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی شعلہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے, کیوں بندے آپ کے جو ہیں وہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہیں, کچھ کھوٹ تو ہے. نہیں جی, دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کا ایک, میں کیونکہ اب کافی دنوں سے ٹاک شوز میں آ رہا ہوں, تو یہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے سے ان کی ایک منظم, فرینکلی مجھے ایک میڈیا اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ ایک اس طرح کا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں فرینکلی کوئی وزن نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے بیانات میں بھی تضادات آتے ہیں. پھر شعلہ صاحبہ نے ہی اس دن ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ زرداری صاحب کی وہ اپنی رائے ہو سکتی ہے, وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ آئین کے مطابق لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی کنسلٹیشن سے ہوئی تھی, اور اس لیڈر آف دا ہاؤس نے جو شہباز شریف صاحب نے اس ٹائم پہ اپنی ان پٹ دی تھی, اس سے پہلے ساری جماعتوں سے پیپلز پارٹی سمیت مشاورت ہوئی تھی. جس طریقے سے اس سے پچھلے 16 ماہ میں حکومت میں ہر اہم معاملے میں ان سے مشاورت رہی ہے. اور ابھی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم آگے الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں, ہم اپنے قائد کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے کی باتوں سے بیان بازی تو ہو سکتی ہے مگر ان میں کوئی وزن نہیں ہے. باقی پیپلز پارٹی ایک مین سٹریم سیاسی جماعت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول ترین جماعت ہے, اور پچھلے 3 دہائیوں میں الیکشنز میں سب سے کامیاب جماعت بھی ہے. ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنا جو مقدمہ ہے عوام کے سامنے پیش کرے. ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ اس کمپٹیشن, ہیلتھی کمپٹیشن میں آئے جو الیکشنز کے وقت ہوتا ہے. تو دیکھیے عوام کے ووٹ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہوگا. ہم کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, حمید روکڑی صاحب آپ کہیے گا, کیا آپ کی پارٹی کو تو کسی قسم کے کوئی تحفظات, کوئی گلے, کوئی شکوے, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا اس طرح کا کوئی کنسرنز آپ کو بھی ہیں؟ نہیں, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ والا ایشو ان 2 پارٹیز کا ہے, اور یہ آپس میں جو بات کر رہے ہیں ہم اس میں خاموش ہیں, اور ہمیں کوئی تحفظات نہیں, بلکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بغیر کسی جھجک کے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اچھا الیکشن کرائے گا, اور تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کی ان کو وہ پورا کرتے ہوئے الیکشن کے دن کو بھی بہتر طریقے کے ساتھ تنظیم کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی, جو بھی ہوا بہتری ہوگی. وی آر ریلیکسڈ, اور ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہم بیٹھ کے میڈیا پر گلے کریں یا شکوے کریں یا کوئی ایسا عدم اطمینان کا اظہار کریں کہ جس سے محسوس ہو کہ ہمیں کوئی مسائل ہیں. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. جیسا کہ روکڑی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, اگر نتائج جو ہیں وہ امیدوں کے خلاف آتے ہیں تو کیا کوئی گلہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن سے؟ اگر جیسے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, اگر آپ کی پارٹی کے تحفظات ہوئے تو کیا کہیں گے, پھر نتائج قبول کر لیں گے آسانی سے؟
देखें वो चीज हम दो मिसालें मैं देता हूँ. एक चीज जिस वो कहते हैं एक रात का भी जिस बला के दरमियान फर्क हो तो उससे डरा नहीं जाता, और दूसरा वो चीज जो अभी हुई नहीं है उसका बुरा गुमान करके पहले से अपनी आवाज या नीयत को या अपने अजहान को इश्कालात के सुपुर्द नहीं किया जाता. तो हम वी होप फॉर द बेस्ट. हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि ऐसी चीज होगी कि हम ऐसा रिएक्ट करेंगे? ये प्रिंसिपल दुरुस्त नहीं है. ठीक है, मतलब आईपीपी बड़ी पॉजिटिव चल रही है, कुछ नेगेटिव सोचा नहीं है, अच्छा होगा और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी बात है. आगे इलेक्शंस के लिए आपकी जमात की तैयारी कैसी है? क्या बयानिया लेकर आ रही है आईपीपी? आईपीपी का बयानिया जो है बड़ा क्लियर है, और हमारा ये बयानिया कोई नया नहीं है. हमने जो पॉलिटिक्स शुरू की थी वो जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट ही हम लोग खड़े हुए थे, और हम पाकिस्तान को नए दौर के अंदर एक पॉलिटिक्स का रुझान ऑलरेडी चल रहा था उससे निकाल कर मॉडर्निज्म की तरफ लाना चाहते थे. और हम पॉलिटिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको ना मानते हुए कि हमारे मुल्क में खास तौर पर जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है ये ज्यादा मसाइल का पैदा कर देता है. हम पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ बढ़ते हुए आगे चलेंगे, और यही हल है कि जो हमारे हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, जो हमारी इकोनॉमी है, और जिस चीज को सबसे ज्यादा बेहतरी की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लाजिम है इस मुल्क के लिए जो पहले हो जाना चाहिए थी, हम आज भी उन्हीं पॉइंट्स पर हैं कि उनको लेकर आगे चलेंगे. हमारे जो ज़खायर हैं, मादनियात हैं, हमारी आईटी टेक्नोलॉजी, और हमारा जो 24 करोड़ का मुल्क है और इसमें ज्यादातर नौजवान हैं, इनके फ्यूचर के लिए यहाँ पर ऐसे काम करना कि जिसके साथ जो है एक ठहराव हुआ है सोसाइटी के अंदर. जब हम देखते हैं ना कि सोसाइटी ओवरऑल जो है वो इस वक्त ठहराव का शिकार नहीं है, तो हमारा फोकस इन चीजों पे है. रोकड़ी साहब, ये तो वो बातें हैं कि जब आप इक्तदार में आएंगे तो तब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इस तरह से हालात को बेहतर किया जाएगा, लेकिन अभी की क्या सूरत हाल है? आपकी पार्टी में इतने लोग हैं, क्योंकि दावा किया था कि 100 बड़े लोग जमात में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें बड़ा नाम जो शामिल होता है आईपीपी में नजर नहीं आया. तो क्या इतने उम्मीदवार हैं कि पंजाब के हर हल्के में आप उम्मीदवार खड़ा कर सकें, इलेक्शन लड़ सकें? देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है. हर हल्के में तो वो भी नहीं खड़ा कर सकते. उम्मीदवार खड़ा करना ये होता है कि वो उम्मीदवार सीरियसली जीत सके सीट को. पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत सबसे पुरानी पार्टी है, वो सिंध में नहीं खड़ा कर सकती है, इसी तरह बलूचिस्तान में नहीं खड़ा कर सकती. तो इन तमाम चीजों को आपने तमाम पार्टीज को देखना है. हम तो नए इस मैदान में आए, लेकिन जो हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो हम इस पूरे तरीके के साथ और तमाम चीजों को केटर करते हुए कि वो उम्मीदवार कामयाबी की तरफ जाए, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको अचीव करेंगे. आपने कहा कि बड़े नाम शामिल लिए, तो 60-70 तो और नाम शामिल हो गए हैं, 20-30 हम और शामिल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें. चले, उम्मीदवारों की तादाद पे बात नहीं करते जैसा आपने कहा ओवरऑल, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? पंजाब की जो हुकूमत है या चाहे सेंटर की जो हुकूमत है, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कोई भी पार्टी ऐसी नजर नहीं आ रही जो कि अपने आप पे गवर्नमेंट बना सकेगी. तो हम इसीलिए तमाम जो दूसरी पार्टीज हैं, इलेक्शन के बाद भी हम अपना रवैया ऐसा ले कि अब भी चलेंगे और आगे भी चलेंगे कि हमें हुकूमत बनाने में या उस प्रोसेस को मुकम्मल करने में फॉर द बेटर सेक ऑफ आवर कंट्री हमें कोई ऐसा मरहला या ऐसी चीज जिसको अचीव करने में हमें दिक्कत हो, तो वो हम पहले से केटर कर रहे हैं, नहीं होगी. तो मुझे वैसे भी ना, अगर मैं अपनी जाती राय दूं, तो जो हालात में इलेक्शन में कोई भी पार्टी ऐसी नजर नहीं आती जो कि क्लियर मेजोरिटी के साथ. बिल्कुल, और यही देखेंगे आगे चल के हालात कैसे होंगे, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, किसी के साथ रहेगा नहीं रहेगा, इस पर भी बात करेंगे. आ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. आइंदा इलेक्शन का ऐलान किया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में. सियासी गठजोड़ कैसा होगा, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा? अभी 16 महीने भी मखलूत हुकूमत रही पीडीएम की, तमाम जमातें थी. शैला रज़ा साहिबा, बताइएगा आपकी जो पार्टी है पंजाब में क्या पोजीशन रखती है, क्या पर तोल रही है? पंजाब में कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे? आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी सीट्स जो है वो निकाल सकती है?
اچھا، پہلے تو میں کیانی صاحب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بیانیہ بنایا نہیں جا رہا. آپ کسی ایک بات کو جھٹلا دیں. آہد چیمہ کون ہے، فواد حسن فواد کون ہے، یا یہ جو یونین کمیٹی ہے ملک وال میں جو اناؤنس کی گئی، اور اس کے علاوہ یا یہ جو ہے فنڈز رکے ہوئے، یہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی نا. تو بیانیہ میں نے بنایا نہیں ہے، بیانیے کا موقع ملا ہے کہ آپ نے بیانیہ بنوایا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی لیے آپ سے کر رہے ہیں کہ بے شک ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے، لیکن ہم نے پی ڈی ایم کا اتحادی بن کے حکومت چلائی ہے. ہمیں بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ایک دن ایک بیانیہ ہو پھر 24 گھنٹے میں بھاگنا پڑے کہ اب بیانیہ بدلو. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، میں نے اپنی پہلی گفتگو میں ایک بات کہی تھی اور میں نے فوکس کیا تھا سی ای سی پہ، کہ سی ای سی نے زرداری صاحب کو اس دفعہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس طرح کہیں گے ہم معاملات اس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو ہم ٹھنڈے پڑ گئے، اور پہلے سی ای سی کا فیصلہ جو تھا وہ وہی تھا جو چیئرمین بلاول نے بات کی تھی. شعلہ صاحبہ، مساق معیشت ہو، مساق جمہوریت ہو، نون لیگ اسی طرح سے کر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ ایک ہی جگہ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں؟ اچھا، جو اس وقت بات میں نے کی تھی اس وقت بھی یہی کی تھی کہ سی ای سی میں کوئی اس وقت ڈسینٹنگ وائس نہیں تھی. اس کے بعد اگر کوئی باہر بات کرے چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس کا اپنا ایک نظریہ، ایک اس کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ سی ای سی کا ہی مانے گا. تو ہمارے یہاں سی ای سی چلتا ہے، فرد واحد نہیں چلتا کہ بار بار بھاگنا پڑے اس کے پاس. تو دوسری بات یہ ہے کہ شعلہ صاحبہ، کیانی صاحب سے اس بات کا تو جواب لیں گے، لیکن سی ای سی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بلاول صاحب کا بھی تو یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب میرے ہاتھ کھول دیں. اور اس پر بیان بھی ہوئی کہ اگر بلاول کے ہاتھ کھول دیے تو ہم 80 کی دہائی میں واپس چلے جائیں گے. پھر ایسے نظر آتا ہے کہ شاید بلاول اور زرداری ایک پیج پر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی اپنے دو بڑے لیڈرز، ان کے بیانات میں ایسا تضاد دیکھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، سب سی ای سی میں ہے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب کو مزید جو ہے جو ایک سیاسی رواداری، ایک سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہیں وہ، اور اس کے تحت وہ جو ہے یہ بات کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپورچونٹی دی جائے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں نے آپ سے بار بار کہا کہ یہ خاموشی بھی اسی لیے ہے کہ سی ای سی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنے طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جس طرح چیئرمین بات کر رہے ہیں اس کے بجائے وہ اپنے طریقے سے بات کریں. تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. رہی بات پنجاب میں، بلوچستان، اب میں اتنی دور بیٹھی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، جب کوئی بات ہوگی تو ٹی وی پہ اور اتنا بیانیہ پیپلز پارٹی کا آپ کو معلوم ہے، اتنا بھی تو معلوم ہوگا. نہیں، ظاہر ہے کہ جب بات کا کوئی رزلٹ ہوگا وہ بات باہر آئے گی. رہی بات پنجاب میں اور کے پی میں اور بلوچستان میں، ہمیں چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پنجاب میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمیشہ، اور ہمیں جس طرح سے لیڈرشپ کو ہمارے شہید کر کے لوگوں پہ مقدمے بنا کے جس طرح سے ہمیں لمیٹڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہر جگہ سے کھڑے ہوں گے. باقی عوام کی مرضی ہے، نظریہ سمجھ آتا ہے، لوگوں کو کبھی نہیں آتا، لیکن بس ہم چاہتے ہیں کہ نہ آر ٹی ایس بیٹھے اور نہ آر او الیکشن ہو، فیئر الیکشن. چلیں ٹھیک ہے، اچھے کی امید کرتے ہیں. جیسے روکڑی صاحب کہہ رہے تھے، کیانی صاحب آپ کہیے گا، جیسا کہ شعلہ رضا صاحبہ نے اپنا بھی بتا دیا کہ یہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے، ایسا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اب نون لیگ الیکشنز میں جا رہی ہے، بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا ووٹ کو عزت دو ہی ہے، یا جس پر نواز شریف ڈٹے ہوئے ہیں احتساب ہوگا؟ جی دیکھیے، بیانیہ تو ہمارا بڑا واضح ہے جی. بیانیہ ہمارا ہمیشہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک تو اس کو سمجھنا اور ان مسائل کے حل کا ایک امپلیمنٹیبل یا واضح جو حل ہوتا ہے وہی ہمارا بیانیہ ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے
کہ بدقسمتی سے 2013 سے 2017 تک جو ایک ترقی کا سفر تھا، جب اس کو ترک کیا گیا تو اس کے بعد جس پروجیکٹ کے تحت نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، اور وہ ایک پروگرام نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں تھا، وہ ملک کے خلاف ایک سازش تھی، تو اس کے نتیجے میں جو ہم نے تباہی دیکھی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان کی عوام پہ ہوا۔ تو ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ہم کس طرح عوام کو اس مہنگائی کی اور یعنی صاحب 2017 کی کارکردگی کو ہم ضرور یاد رکھیں۔ میری گزارش لیجیے، نہیں میری گزارش ہے، میں آپ نے بیانیے کا سوال کیا تو مجھے اب جواب مکمل دینے کی جی سر مکمل اجازت دے دیجیے۔ جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ فوکسڈ ہے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں آج ان کا حل کس طرح کرنا ہے۔ اس بیانی کا یہ حصہ ہے کہ 2017 میں جس پروجیکٹ کے تحت نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ تباہی ہوئی، جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو، یہ اس کا حصہ ہے۔ مگر بنیادی بیانیہ ہمارا بالکل یہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے، جو اس ملک میں پچھلے مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور اس کے علاوہ جو پچھلے 5-6 سالوں میں اس ملک میں آگ لگائی گئی ہے، نفرت پھیلائی گئی ہے، پولرائزیشن کی گئی ہے، اس پہ مرہم ہم نے لگانی ہے، لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے۔ بالخصوص اپنے نوجوانوں کو ہم نے امید دلائیں کہ یہاں پہ بہتری آئے گی، پہلے بھی لائے تھے اور پھر سے آئے گی، اور ان کا یہاں پہ جو فیوچر ہے اس کے متعلق ان کو ایک سیکیورٹی دینی ہے کہ یہاں پہ وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے قیانی صاحب، میں آپ کا جو موقف ہے وہ یہی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہی ہمارا بیانیہ ہوگا۔ جی بالکل 2017 کا بیانیہ ہوگا۔ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، جو 16 مہینے انہوں نے اقتدار سنبھالا، کیا پھر نون لیگ اس دور کو آن نہیں کر رہی ہے؟ وہ بیانیہ کہاں گیا؟ اس کا عوام کو جواب کون دے گا؟ کر رہے ہیں نو بالکل عوام کو جواب، عوام جانتی ہے کہ 16 ماہ کی حقیقت کیا ہے۔ عوام جانتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو پچھلے سال جاتے 4 سال معیشت تباہ کر کے جاتے اپنے ہاتھ سے معیشت ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کے جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو یہاں پہ سری لنکا والا حال ہوگا، جہاں پہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، جہاں پہ 5 دن لوگ قطاروں میں گاڑیاں کھڑی کر کے پیٹرول 5-10 لیٹر لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جہاں پہ 2 دن کوکنگ گیس کے لیے خواتین اور بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس طرح کے حالات کی طرف عمران خان جان بوجھ کے ملک کو دھکیل کے گئے، اور اگر ہماری حکومت نے آتے ہی انٹروینشن نہ کی ہوتی اور انہی کا کیا ہوا پی ٹی آئی کا کیا ہوا پروگرام نہ بحال کیا ہوتا تو وہ ملک ڈیفالٹ پچھلے سال ہی جون جولائی میں کر چکا ہوتا۔ ہم نے اس ملک کو بہت مشکل حالات میں اور ہم نے اس کی ایک کاسٹ بھی ادا کی ہے اس ٹائم پہ، بالکل کاسٹ ادا کی ہے، ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن اب بھی ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں کیا صاحب؟ ہم الیکشن میں چلے جاتے۔ تو یہ تو نون لیگ کے پاس بھی آپشن تھا کہ جب عدم اعتماد ہوا تو اس کے بعد آپ الیکشن میں جا سکتے تھے۔ روکڑی صاحب آپ کہیے گا کیا آپ ہم چلے جاتے تو جی نہیں، ہم الیکشن میں چلے جاتے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کیا کیئر ٹیکر حکومت بحال کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام؟ سر اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر تو ہم ابھی بھی کھڑے ہیں، وہ تو قائم تھا۔ ٹھیک ہے روکڑی صاحب آپ کہیے گا کیا آپ کا بیانیہ ہے احتساب کیا جائے گا یا سب تے مٹی پاؤ، سب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جو جماعتیں ہیں جو اتحاد کرنا چاہتی ہیں کر کے حکومت بنائی جائے گی، احتساب کے عمل پر یقین رکھتے ہیں اور احتساب ہوگا؟ دیکھیں ہمارا جو اس وقت ایشو ہے نا، ہم جو مرضی سارے باتیں کرتے رہے، ہمارا ایشو اس وقت مہنگائی ہے اور ہمارا ایشو معیشت ہے، اور پبلک آف پاکستان جو ہے وہ عاجز آ چکی ہے، اور اگر ہم ان کو کہنا کہ وہ بڑے ایک سین طریقے کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ بات نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہماری عوام اکاؤنٹیبلٹی، پبلک جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتی ہے، ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ ادارے مستحکم ہوں۔ ہماری عوام کا ایشو ہے مہنگائی، اور جو آپ نے سوال کیا کہ احتساب، تو ہم اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ بلا امتیاز اور ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے، ہر جو واک آف لائف ہے اور ہر جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے احتساب کے عمل کو نہیں رکنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے اور اس عمل کو اور سٹرونگ کرنا چاہیے، تاکہ جو اقدامات اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں، چاہے سمگلنگ ہے، چاہے نارکوٹکس کے خلاف ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے آپ کے ہولڈرز کے خلاف ہے، جو چیزیں، چاہے پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو بھی پارٹی آگے الیکشن جیت کے آئے وہ ایک تو صاف شفاف الیکشن، صاف شفاف چہروں کے ساتھ آئے،
اور جب وہ گورنمنٹ کے اندر آئے تو اس کو آ کر نئے سرے سے دوبارہ مسائل کا نہ حصہ بنے اور نہ ایسی پوزیشن میں آئے کہ جن کو حل ہی نہ کر سکے. تو پبلک کا ایشو مہنگائی ہے. پبلک ہمارے باقی بیانیاں یا کسی قسم کے اور ڈاکٹرائن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم نے ان کو اس مہنگائی کے بھنور سے نکالنا ہے, اور پبلک آف پاکستان دوسری جو چیز چاہتی ہے وہ چاہتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا احتساب ہو. یہ ہیں دو سادی سی باتیں. جی روکڑی صاحب, نون لیگ بھی کرنا چاہتی تھی احتساب, پیپلز پارٹی, اور عمران خان کی جانب سے بھی یہی نیریٹو تھا کہ سب کا احتساب ہوگا. نون لیگ نے بھی کرنا چاہا احتساب. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پارٹی کر پائے گی, افورڈ کر سکے گی؟ جی میں افورڈ کیوں نہ کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آتی ہے نا تو ہم اور لوگوں کو اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی. ہم اداروں کو کمزور کر دیتے ہیں اور پارٹیز جو ہیں وہ اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر بیٹھتی ہیں اور اپنے آپ کو لیوریج بھی دینے کے لیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے چیزیں کرتی ہیں. اور یہاں تک ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے کہا جی کہ نیب کو ختم کر دو. بھائی کیوں ختم کر دو؟ کیا پھر کل آپ کہیں ہائی کورٹ کو ختم کر دو, پرسوں سپریم کورٹ کو ختم کر دو, کوئی آ کے کہے گا کہ نہری نظام کو ختم کر دیں. نیب ضروری ہے. نیب کا مضبوط ہونا اور نیب کا امپارشل ہونا ضروری ہے. نیب کا کسی پارٹی کی سائیڈ لے کر کسی کو وکٹمائز کرنا یہ جرم ہے. نیب ایک آئینی ادارہ ہے, اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کر درست سمت میں چلنا ضروری ہے. نیب کو بھی درست ہونا ضروری ہے. نیب کے حوالے سے تو یہ سیاستدان اور لوگوں کی جانب سے بھی بیانات آتے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم کرتے ہیں نا, آپ نے گاڑی مجھے دے دی, میں اب گاڑی کو آپ کی کو احتیاط سے چلاؤں یا اس گاڑی کو ٹکر مار دوں کسی کے ساتھ جا کے. کیوں انجینئرنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق ہر چیز اداروں کے اندر ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ڈی سی ہماری مرضی کا لگے جب ہم پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اے سی جو ہے وہ اس علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کی مرضی کا لگے؟ دیکھیں, پبلک آف پاکستان کو چاہیے لوکل گورنمنٹ سسٹم. پبلک آف پاکستان کا پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے اراکین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ میں کئی ایم این اے بن کے میں اپنے علاقے کی گلیاں نالیاں یا ان کے وہ مسائل جو مجھے اس جگہ پر الجھا دیں, یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ وے آف جو گورننس ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پبلک جمہوری نظام چاہتی ہے, عوام مہنگائی سے جو ہے وہ چھٹکارا بھی چاہتی ہے, لیکن عوام میں شعور ہے, احتساب بھی چاہتی ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. شعلہ صاحبہ, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. پیپلز پارٹی اس بات پہ بڑا ڈٹی ہوئی تھی کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90 دنوں سے تو آگے چلے گئے, جنوری کے آخری ہفتے میں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اس سے بھی آگے جا سکے. آپ کی پارٹی کی طرف سے خاموشی ہے, اس وجہ سے پہلے بھی الیکشن آگے چلے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ابھی تک کوئی بیانات, کوئی پٹیشن, کوئی اپیل نہیں کی جا رہی ہے؟ 90 دن سے تو آگے چلا گیا کام. دیکھیے, یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی 90 دن سے آگے چلے گئے, لیکن کیا باقی پارٹیز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی یہ جو ایک مبہم سی تاریخ دی گئی ہے, الیکشن شیڈول دیا جائے؟ کیوں خاموش ہے سر؟ میڈم, قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی جماعت ہے نا, اپنے طور پر تو احتجاج کرے. نہیں, میں ایک بات کہہ رہی ہوں نا, کون سی پارٹی کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں سب دیکھ رہے ہیں, لوگ گئے ہوئے بھی ہیں کورٹ میں, لیکن یہی وہ بات تھی جس کے لیے ہم اٹھے تھے. اچھا, دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے, یہ جو نیب ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے, اور اس کی بہت ساری شکلیں جس میں یہ بات ہم کرتے تھے کہ اس میں گرفتاری ہے, اس میں ریمانڈ جو ہے وہ 90 دن کا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اور یہ پیرلل چل رہا ہے. تو ہم تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ سے آوازیں آئیں کہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اس کے لیے جب آپ کوئی ایسا ادارہ بنائیں گے جس کے اختیارات آپ کے بنیادی آئین سے جو ہے متصادم ہوں گے, تو پھر اس کو ہر وہ شخص جو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور انتقام پہ یقین رکھتا ہے اس کو استعمال کرے گا. آپ کے یہاں ایف آئی اے موجود ہے, صوبائی سطحوں پہ جو ہے اینٹی کرپشن موجود ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی.
لیکن کیونکہ پرویز مشرف کو لگتا تھا کہ اپنے مخالفین کو دبائے تو اس نے یہ کیا. اور میں نے ہمیشہ کہا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو نہیں سمجھا, ایک دوسرے کے خلاف چلا صاحبہ موجودہ حالات کی بھی اگر بات کریں تو ترامیم کالعدم ہوئی تو سب سے پہلا جو کرہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان کے نام نکلا ہے. کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے گردن پہ کیوں یہ چرا چلایا جا رہا ہے, کیوں شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں نا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. این آر او میں بھی جو ہے نا 8000 سے زیادہ لوگ تھے, لیکن صرف زرداری صاحب پر ہی اس میں بس چلا تھا. اور ان ساری چیزوں میں بھی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک آدمی کو صرف 11.5 سال رکھا جائے, اس کی زبان کاٹی جائے, اس حد تک اس کے ساتھ کیا جائے, تو آج کل کے سیاستدانوں نے دیکھا ہی کیا ہے. اور ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ دبایا جاتا ہے یا خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے جب 18ویں ترمیم کی اس وقت 62-63 ختم کرنے کی کوشش کی, جو اضافے ہوئے تھے اس میں, پھر ہم نے نیب کے لیے کوشش کی, لیکن سمجھ میں نہیں آیا, اور پھر اسی چھری سے لوگوں کے گلے تک پہنچی وہ. تو جس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کو وقت کے ساتھ لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے, اس پر بھی جانیں گے کہ اب نون لیگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں, کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے, اس پہ آپ سے جانیں گے. ابھی کیانی صاحب آپ کہیے گا, جیسا کہ جب یہ نیب ترامیم کالعدم قرار دی گئی ہیں تو اب نوٹس جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی موصول ہو گیا ہے, واپس آ رہے ہیں, کیسے ڈیل کریں گے؟ جی دیکھیے, نیب کی ترامیم کی جہاں تک بات ہے, ہم نے تو جی نیب میں جو ہماری حکومت کے ٹائم پہ, اس گزشتہ حکومت کے ٹائم پہ جو نیب کے قانون میں ترامیم تھی, اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ جس نیب کے ڈریکونین لاز کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ کاروبار متاثر ہوئے ہیں, بیوروکریسی متاثر ہوئی ہے, سسٹم پیرالائز ہوا ہے, اس کو ہم فکس کریں. کالے قانون کے سارے 4-5 سال کے سب سے بڑے متاثرین تو ہم ہیں, ہماری جماعت ہے, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. عمران خان صاحب کے ٹائم پہ وکٹمائزیشن کی جو ان کا ایک شوق تھا, جو انہوں نے پورا کیا, تھے تو وہ مسلط شدہ وزیر اعظم, مگر اصل شوق ان کا تھانے کا SHO بننا تھا یا چیئرمین نیب بننا تھا. وہ انہوں نے اپنا شوق پورا کیا, مگر ملا ان کو کچھ نہیں, اور انہوں نے اس ٹائم پہ سارے ریاست کے ٹولز استعمال کیے, چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا, سب کچھ کیا, اور انہی قوانین کو, کالے قوانین کو استعمال کیا. ہمارے لیے تو سب سے آسان یہ تھا کہ ہم ان قوانین کو نہ ٹچ کرتے, چونکہ ہمارے تو لوگ اس برے ترین وقت سے گزر گئے ہیں اور انہوں نے فیس کیا ہے اور ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں, اور ان کی طرح کوئی بندہ جماعت چھوڑ کے نہیں بھاگا. بہادری اور جرت سے جیلیں بھی کاٹیں اور کورٹس کا اور اس وکٹمائزیشن کا بھی سامنا کیا. اب دیکھیے, یہ تو جو ترامیم ہو گئی ہیں, اب یہ عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے ریورس کی ہیں, اور یہ PTI کے ساتھی اس پہ جشن منا رہے تھے. تو بات تو یہ ہے کہ باری تو اب ان کی ہے. یعنی صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے بھی جو ایک فیصلہ, ایک حکم سامنے آتا, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ نون لیگ کو ہوا تھا. نہیں جی, نہیں, ہمارے تو سارے کیس جی, ہمارے تو لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر کیسز مانگے ہی نہیں تھے. ہمارے تو لوگوں نے میرٹس کے اوپر 4 سال, کون سی ترامیم تو ابھی ہوئی ہیں, 4 سال ہمارے لوگوں نے فیس کیا ہے, اور یہ کیسز اس وقت بھی چل رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو, لیکن اس ترامیم کے بعد یہ ساگر اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس پاکستان آئے تھے. نہیں, مگر دیکھیے, مگر اب وہ پھر سے, ہمارے لوگوں نے پہلے بھی فیس کیا تھا, اب پھر سے کر لیں گے جی. ہمارے لوگوں کو کوئی نہیں ہے. ہاں, عمران خان صاحب ہیں, ان کی پوری کابینہ ہے, ان کی توشہ خانہ کی چوریاں ہیں, اب تو ان کی باری ہے, یہ بھگتے ہیں. ہمارے لوگوں نے اگر 2017, 18, 19, 20, 21, 22 میں یہ ساری وکٹمائزیشن ڈٹ کے فیس کر لی تھی, تو اب ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ ہمارے لیے تو سب سے آسان تھا کہ یہ ترامیم نہ کرتے اور ان لوگوں کو اس کے تحت اسی طریقے سے وکٹمائز کرتے جس طرح انہوں نے ہمیں کیا ہے. مگر ہم یہ نہیں چاہتے, ہم سسٹم کی بہتری چاہتے ہیں. بہرحال اب یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو وہ ہے کہ کیوں یہ قوانین ہم نے بدلے اور اس کا اب اثر کس پہ ہوگا. مگر دوسری بات اگین آ جاتی ہے کہ کیا پارلیمان کی جو رائٹ ہے ٹو لیجسلیٹ, کیا اس کے اوپر بار بار سپریم کورٹ کا ایک مخصوص بینچ
मखसूस हिस्सा उसके ऊपर इस तरह जुडिशल ओवर रीच करके बार बार ओवर राइड कर सकता है पार्लियामान को? उमर अता बंदयाल साहब तो अब चले गए और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि, और उसकी हमें नजर भी आ रहा है कि बेहतरी इन द वे इट इज बीइंग रन आ रही है। जी ठीक है, रोकड़ी साहब आपको क्या लगता है? अब हमने सुना दोनों पार्टीज की जानिब से, आप कहते हैं आपका इदारा होना चाहिए, लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं उनकी सोच कुछ और है। आपको क्या लगता है इस माहौल में सही तरीके से काम कर पाएंगे? डेफिनेटली काम होता है। बात यह है कि क्या करप्शन हमारा कौमी अलमिया नहीं है? दूसरा यह है कि किसी भी फर्द वाहिद या किसी भी गिरोह की बुरी मिसाल को, यानी उन्होंने अगर गलत किया, किसी भी इदारे को उन्होंने अगर ठीक तरीके से नहीं चलने दिया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो आप कोई भी लेजिटिमेट या रिक्वायर्ड प्रोसेस को क्या आप बंद कर देंगे? कल बहुत सारे इश्कालात हैं हम तमाम के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले टेन्योर से, तो फिर कल हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बंद हो जाए। बात यह कि नैब का इदारा एक बेहतरीन इदारा है। हमने उस इदारे को अपने लिहाज से ट्विस्ट करते करते, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते करते हमने उस इदारे को नुकसान पहुंचाया। उस इदारे को असल सूरत में बहाल करके, क्या करप्शन हमारा इशू नहीं है? क्या हमारा सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का करप्शन नहीं है? या तो हम कहें कि नहीं, हम एक करप्ट कौम नहीं है, हमारा करप्शन मसला ही नहीं है, हम पैसे खाते ही नहीं है, हम कमीशंस भी नहीं खाते, हम ठेकेदारों के साथ मिलके तमाम फंड्स में भी गड़बड़ नहीं करते, हमारी ये एक फाइल मूव करती है तो वहां से पैसा लगना शुरू होता है उस मसले में। एक जो बंदा जाता है पटवारी के पास तो रजिस्ट्री मुहर्रर तक, वो जब तक अपने जायज इंतकाल के लिए भी पैसे ना दे उसका काम नहीं होता। हमारा मसला ही करप्शन है, हमारा मसला ही करैक्टर है इस वक्त। आज का जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, हम बिल्कुल यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। और यहाँ पर रोकड़ी साहब सवाल भी यही है कि जब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है तो एहतसाब का अमल कितना जरूरी है और पार्टीज इसको किस हद तक अच्छे तरीके से अंजाम पहुंचा सकती हैं, जो हमने देखा अभी तक तो बहुत मुश्किल है। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रोकड़ी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप ब्रेक से पहले अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर रहे थे, माजरत के साथ वक्त कम था इसलिए आपकी बात काटकर ब्रेक पर जाना पड़ा। प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। रोकड़ी साहब से भी बात इस हवाले से मुकम्मल करते हैं और उनसे मजीद भी जान लेंगे आइंदा इलेक्शंस के हवाले से। शैला रज़ा साहिबा, कहिएगा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आप इत्तेहादी रह चुकी है पीपल्स पार्टी, सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? कमेटियां बना दी हैं, 3-3 रुकन शामिल है काफली के और नून लीग के। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से पीपल्स पार्टी को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? अच्छा देखिए सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जहां तक बात है, जब हम पीडीएम का हिस्सा थे उस वक्त भी हम गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं, अभी बाग में भी हम अलाई थे पीडीएम के, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है कि वो किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, किसके साथ किस किस्म का सियासी इत्तेहाद करते हैं। हमारा सियासी इत्तेहाद का अभी तक दोनों पार्टीज का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम खुश हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम दोबारा मजबूत होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वापस आ रहे हैं और हम तो चाहते भी थे बहुत दिनों से कि वो वापस आए। दूसरी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कमज़ोरी होती है कि उसका लीडर बाहर हो, और अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ रहे हैं, उनकी सेहत बेहतर है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि करप्शन कोई आज की कहानी नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि करप्शन हमारे माशरे को जो है वो नासूर की तरह खा रहा है, और बाकायदा एक्ट बना था, उस वक्त कानून बना था। लेकिन हमें ये देखना है कि जब एक इदारा इतना कमज़ोर है कि उसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको वो आइन से मुतसादिम है, तो वो कैसे ठीक होगा? उसको हर आदमी अपने हिसाब से कर रहा है। दूसरी बात यह है कि करप्शन वक्त कम है। मैं कियानी साहब की जानिब आना चाहूंगी। शैला साहब, वक्त कम है, मैं कियानी साहब की जानिब आना चाहूंगी। कियानी साहब, कहिएगा, ये सेनेटर्स मिला के से भी नहीं, नून लीग नवाज शरीफ को काफी कहा जा रहा था अपना बयानिया जो है वो बदल लें, अब वो वापस आ रहे हैं, बयानिया उनका वही है। एहतसाब हो पाएगा तो वो क्या होगा?
सिर्फ इसलिए जी सॉरी जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई क्योंकि आप शैला साहिबा एक वक्त में बोल रहे थे जी, अगर आप दोहरा कियानी साहब, मैं कहूंगी कि बड़ी मीटिंग्स भी हुई और ये खबरें सामने आ रही थी, बताया जा रहा था कि बड़ा समझाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को अपने बयानिया से पीछे हटने को नहीं है। अब इलेक्शन होता है, क्या बयानिया होगा, एहतसाब हो पाएगा? क्योंकि पहले तो नहीं कर सकी नून लीग एहतसाब। मुशर्रफ, जब हमने देखा परवेज मुशर्रफ का भी एहतसाब करना था तो वो हो नहीं सका। रूट लग चुके थे क्या कहते हैं एयरपोर्ट के, लेकिन अस्पताल चले गए। अब क्या लगता है, कर पाएगी नून लीग अगर इक्तदार में आती है तो, और नवाज शरीफ का वो बयानिया अफोर्ड कर लेगी? क्योंकि आपके काफी रहनुमा हैं जो कि आपकी पार्टी के बयानिए से इख्तलाफ करते हैं। नहीं देखिए, हम कोई इख्तलाफ नहीं है जी, हमारी अंदरून बहुत रोबस्ट हमारी डिस्कशंस होती हैं। मुझ जैसे अपने कारकुन को भी लीडरशिप मौका देती है, हम सबको अपनी राय का इजहार खुला इजहार करने का मौका मिलता है। मगर नवाज शरीफ साहब सबको सुन के जो फैसला करते हैं उस पर हम सब मुत्तहिद होते हैं। तो देखिए, बयानिया जो है वो आपसे, और ये शो के आगाज़ में हमारा ऑलरेडी आपने मुझसे सवाल किया था कि मियाँ साहब आ रहे हैं तो बयानिया क्या होगा, तो हमारी तो उस पर बात हो गई थी। तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि बयानिया बुनियादी तौर पर अवाम के जो मसाइल का हल है उस पर फोकस्ड होगा, महंगाई के खात्मे। लेकिन जो 16 महीने की हुकूमत रही शहबाज शरीफ की, उसके हवाले से बात नहीं करती नून लीग। इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि जो 16 महीने की शहबाज शरीफ की वक्त खत्म हो चुका, कियानी साहब माजरत के साथ। नहीं, आपने मुझसे सवाल पहले भी किया था और ये हम कर चुके हैं इस पे बात, हम बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया। माजरत के साथ मैं आपकी बात मुकम्मल नहीं कर सकी। आज के प्रोग्राम में शामिल तमाम हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारा सवाल वही था, एहतसाब हो पाएगा या नहीं, ये अभी भी वही मौजूद है। बहुत शुक्रिया।